हेलो एवरीवन, दिस इज़ बशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की। आज बात करेंगे कश्मीर के कॉज़ की। आज बात करेंगे पाकिस्तान में जो महाजिर रहनुमा रहते हैं उनके हवाले से। आज बात करेंगे कि हुकूमत में कौन कौन सी सीट्स हैं, कितनी सीट्स हैं। महाजिर रहनुमा 1947 से अब तक उन सीट्स को किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं, कश्मीर कॉज़ को किस तरह से लेकर आगे चल रहे हैं और हुकूमत किस तरह से तावन करती है। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर बिलाल अहमद बट, जो कि नून लीग कश्मीर विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं और महाजिर रहनुमा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का ठीक शुक्र, हैं। थैंक यू। ये बताइए, आप आज़ाद कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी आवाज़ को एक्सप्रेस करके प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं और बतौर सियासत एक इबादत भी है, उसको आप आगे लेकर चलते हैं और कश्मीर कॉज़ को 1947 से इस लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि महाजिर रहनुमा इधर आज़ाद कश्मीर से जिनका ताल्लुक़ है, मकबूजा कश्मीर से जिनका ताल्लुक़ है, वो इधर इस लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। जब बात करते हैं आपकी बतौर महाजिर रहनुमा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जनरल सेक्रेटरी नून लीग कश्मीर विंग के आप हैं, इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मौजूदा हुकूमत में आपको किस तरह से आप अपने राइट्स का जो है वो ख़्याल रखते हैं, आवाज़ उठाते हैं, कश्मीर की आवाज़ बनकर आप सियासत करते हैं, जो कि एक इबादत भी है। तो वो अपना एक नज़रिया बताइए कि अब तक आपको किस तरह का एक्सपीरियंस जो है वो मिल रहा है या आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि आज आपने मुझे मदऊ किया और ये आज कश्मीर की सियासत को, जो कि वहाँ पे आजकल बहुत अपना सर्द जंग चल रही है, आज आपने इसे हाईलाइट किया। मैं ये समझता हूँ आप कश्मीरियों की आवाज़ बन रही हैं आज। मैं इस पे भी आपका बेहद मशकूर हूँ। बाकी आज के हालात जो आपने सबसे पहले तो मुझे पूछा इस हवाले से कि जो महाजरीन हैं उनका क्या रोल और क्या किरदार है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 1947 में माइग्रेट करके पाकिस्तान आए और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह 78 साल हो गए हैं पाकिस्तान ने कश्मीरियों को अपने सीने से लगा के रखा हुआ है और उसी तरह से पाकिस्तान में ट्रीट किया जाता है जिस तरह से एक पाकिस्तानी को, और बहुत इज़्ज़त और एहतराम से हमें जो है अपने हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे कारोबार कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान ने पूरी इज़्ज़त और एहतराम से जो है जैसे कि महाजरीन को रखना चाहिए, उस तरह से इन्होंने हमें रखा। और कश्मीर कॉज़ की जो बात है और कश्मीर विंग की जो बात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में 2010 में बनी और 2010 से लेके आज तक 2025 तक जो भी इसमें हमारे सिलसिले होते हैं, इसके एहतजाज के प्रोग्राम होते हैं, डेज़ होते हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से उसे मनाती है। चाहे वो एहतजाज का मामला हो, चाहे वो यौम स्याह का मामला हो, चाहे वो यकजहती का मामला हो, वो अपना किरदार अदा करती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो अपना किरदार अदा करती है। अपना असम्बली के प्लेटफॉर्म पे, इस्लामिक फ़ोरम पे, अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पे हमेशा कश्मीरियों के लिए बात की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बताइए, एक और सवाल है जिसमें आपने कहा कि हमें भरपूर जो है राइट्स हैं, हम अपनी आवाज़, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और सब कुछ हम लोग जो है इस तरह से ही इंडिपेंडेंट तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। ऑफ कोर्स हर सिटीज़न का राइट है, रिगार्डलेस मेजॉरिटीज़ हैं या माइनॉरिटीज़ हैं। तो माइनॉरिटीज़ का जब वर्ड आता है तो अक्सर पाकिस्तान में मुज़ाहरे हो रहे होते हैं माइनॉरिटीज़ ग्रुप की जानब से कि उनको उनके हकूक़ उस तरह से नहीं मिल रहे। क्या कश्मीर या मकबूजा कश्मीर या आज़ाद कश्मीर के लोग या महाजिर रहनुमा भी अक्सर इसका हिस्सा होते हैं, जिसमें ऐसी बातें चल रही होती हैं या नहीं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जितनी मोहब्बत और शफ़क़त से पाकिस्तान ने अपने कश्मीरी भाइयों को रखा है, तो कश्मीरियों ने कभी भी महाजर कश्मीरियों में जो पाकिस्तान में बसते हैं 27 लाख लोग, उन्होंने कभी भी मतलब इस चीज़ को महसूस नहीं किया कि पाकिस्तान ने किसी भी जगह पे हमें इग्नोर किया या किसी भी जगह पे हमारी हक तलफ़ी हुई। और हमेशा जो है बढ़-चढ़ के मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो है किरदार होता इसी तरह से है जैसे कि हम पाकिस्तानी हैं। और ये बात भी आपको बताता चलूँ कि 1947 से ही अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और उनके हुक्म के मुताबिक जो कश्मीरी महाजरीन हैं वो ड्यूल नेशनल हैं। वो पाकिस्तानी भी हैं और वो कश्मीरी भी हैं। हम पाकिस्तान में भी वोट कास्ट करते हैं, हम कश्मीर में भी वोट कास्ट करते हैं। ठीक है। तो ये बताइए, जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी जो है उसका रोल क्या है? उसमें जो लोग मेंबर्स हैं उनके क्या अज़ाइम हैं
ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ جی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ سراسر جو ہے وہ ایک جتھا ہے، اور جو کہ شاید حکومت آزاد کشمیر کو جو ہے وہ گول کرنا چاہتی ہے، اور کشمیر کوز کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک دن پہلے جو ایک ثالثی کی دعوت دی حکومت پاکستان نے، اور اپنے نمائندے بھیجے وہاں پہ، اپنا اپنا وزیر امور کشمیر امیر مقام صاحب کی سربراہی میں، اپنا طارق فضل چودھری صاحب کی سربراہی میں، جو وہاں پہ وفد گیا ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہ آپ یہ جو جو مطلب آپ کے مطالبات ہیں آپ ہمارے سامنے رکھیں، ہم اسے پازیٹیولی حل کرتے ہیں۔ سڑکوں پہ آ کے جتھے بنا کے اپنا ہنگامہ آرائی کر کے، توڑ پھوڑ کر کے، نہ کچھ ملنا ہے، نہ کبھی کچھ حاصل ہوا ہے، اس سے صرف کشمیر کوز کو نقصان پہنچے گا۔ اس سلسلے میں یہ لوگ جس وقت بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ جب گپ شپ ہوئی ہے، تو اس گپ شپ کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 14 گھنٹے یہ نشست جو ہے ہوئی۔ 14 گھنٹے میں عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے کسی نقطے پہ نہیں آ سکی، حالانکہ ان کے جو نکات ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہمارے 38 نکات ہیں، ان پہ آپ عمل درآمد کریں، یہ ہمارے جو ہے تحفظات ہیں ان کو دور کریں، اور ان پہ نوٹیفکیشن جاری کریں، جن میں سے 36 جو ہے وہ مان لیے ہیں حکومت پاکستان نے، حکومت آزاد کشمیر نے، کہ یہ چیزیں حل کی جا سکتی ہیں، ہم ان پہ جو ہے ورک آؤٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن دو باتیں جس پہ آ کے ڈیڈ لاک آ گیا ہے، وہ ایک یہ ہے کہ 12 سیٹیں جو مہاجرین مقیم پاکستان ہیں ان کی سیٹیں ہیں، جو کہ قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ جو ہے 1974 کے عبوری آئین کے مطابق جو ہے وہ رائج کی گئی ہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ جو بھی ہے وہ قانون کے تحت ہو سکتا ہے، اور قانون جو ہے ہمیشہ اسمبلی میں بیٹھ کے بنتے ہیں، اور وہیں پہ جو ہے ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو جو قانونی نقطے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا جو نقطہ تھا جس کی وجہ سے اعتراض بنا، کہ جو مراد دی جاتی ہیں ان کو اسمبلی ممبران کو، ان کو ختم کیا جائے۔ مرات میں کیا آتا ہے بتائیے؟ مطلب ان کی تنخواہیں ہیں، ان کا رہن سہن ہے، ان کی گاڑیاں ہیں، ان کے ٹی اے ڈی ایز ہیں، ان کے جو اسمبلیز کی سیشن فیسز ہوں گی، اس کے علاوہ جو کتنے پرکس ہوتے ہیں آپ لوگ اپنی سیٹ پہ؟ کیا تنخواہیں ہوتی ہیں؟ کتنی گاڑیاں ہو جاتی ہیں؟ کتنی پروٹوکولز ہوتی ہیں؟ دیکھیں، وہ تو جو قانون کے مطابق انہوں نے اسمبلی میں طے کیا ہوا ہے وہ ہے۔ اگر اس کو بھی اب چینج کرنا ہے تو وہ بھی قانون کے دائرے میں رہ کے ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں۔ ہم آزاد کشمیر کے لوگ، ہم کیا میسج دے رہے ہیں ہندوستان کو، ہم کیا میسج دے رہے ہیں پوری دنیا کو، کہ کیا ہم جو ہے، جو زیر اثر پاکستان ہے، جو زیر نگرانی پاکستان کے چل رہا ہے کشمیر، کیا وہ پاکستان سے خوش نہیں ہے؟ کیوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں؟ ہم کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، ہم اسی جانب جائیں گے، کیونکہ آبویسلی یہ کشمیر کوز جو ہے وہ ایک پاکستان کا کوز بھی ہے، اور کشمیر ہمارا ہے، ہم کشمیر سے ہیں، کشمیر ہم میں سے ہے، سو آبویسلی وائی ناٹ۔ لیکن جس طرح سے آپ نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک ایجنڈا بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو 12 سیٹس ہیں یہ جیسے ڈسمینٹل ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جائیں، اور یہ جو ایک لیگیسی چل رہی ہے مہاجر رہنما کو جو یہ سیٹس مل رہی ہے وہ نہ ملے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پر ان کے پوائنٹس میں جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ کچھ سرٹن پروٹوکولس آپ لوگ کی جانب سے اس پہ وہ آمادہ نہیں ہوتے، بطور آپ یو بینگ گیون دیٹ سیٹ رائٹ، جنرل سیکرٹری ہیں، اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ چلیے آپ بتائیے ٹرن بائی ٹرن کہ آپ کو کیا پروٹوکولس ملی ہوئی ہیں؟ دیکھیں، ہم تو یہ تو ایک کہہ لیں تنظیمی سیٹ ہوتی ہے، اور اس میں کوئی ایسا پروٹوکول نہیں ہوتا، یہ تو تنظیم کے سلسلے کو چلانا ہوتا ہے، تو اس چیز کی سیٹ ہے۔ سیٹس پروٹوکول جو ہوتے ہیں وہ تو ایک اسمبلی ممبرس کے ہوتے ہی ہیں، اسمبلی منسٹرز کے، مطلب کیا پی ایم آزاد بتائیں نا؟ کشمیر کے۔ مطلب گاڑی وغیرہ اگر انہیں مل جائے، بنگلہ وغیرہ انہیں اگر مل جائے، یا ان کو پیٹرول وغیرہ مل جائے، ان چیزوں کو لے کے جو ہے ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو، یہ دو باتوں کے علاوہ اس کے علاوہ کیا ہے؟ چلے دو، یہ تو ایک ہوگی نا آپ کی۔ مطلب ان کی مہنگائی کے حوالے سے پہلے بھی انہوں نے بات کی، بجلی پہ، بجلی 3 روپے یونٹ کی مل رہی ہے، پاکستان میں 50 روپے 60 روپے یونٹ بجلی بک اس رہی کے ہے۔ علاوہ اس کے آٹا، ان کے اور کیا پوائنٹس ہیں؟ بس یہی کہ مطلب ہمارے جو لاسٹ ٹائم جن پہ مقدمات ہوئے تھے ان کو آپ ختم کر دیں، جو بندے گرفتار ہیں ان کو آپ رہا کر دیں، اور یہ مطلب وہ یہ حکومت یہ چاہتے ہیں۔ کرنے کے لیے تیار ہے؟
حکومت یہ دو پوائنٹس کے علاوہ امارات کا معاملہ بھی قانونی ہے. یہ دیکھیں، آپ اگر کوئی بھی تنخواہ لیتے ہیں، وہ تنخواہ جو ہے آپ کی باقاعدہ جو ہے اسمبلی میں جو بجٹ پاس ہوتا ہے اس میں وہ بل رکھا جاتا ہے اور وہاں سے پاس ہوتا ہے. اگر اسے کم بھی کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی قانونی ہی ہے اور وہ بل ہی ہے جو اسمبلی میں پاس کر کے کیا جا سکتا ہے. سیٹیں جو ہیں ان کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیٹیں جب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک مکمل طور پہ کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا، جب تک مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی آزادی کی جو ہے فضا میں سانس نہیں لے لیتے، جب تک ہم لوگ مہاجر کشمیری، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو یہاں پہ پاکستان میں 27 لاکھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر پاکستان، اور ایک اور چیز بتاتا چلوں، اب آپ کو بیسیکلی یہ پیسے کون دے رہا ہے؟ آپ کی ڈیولپمنٹ جو ہے 90% پاکستان دیکھتا ہے، 10% آپ خود کرتے ہیں. تو پھر اگر ان کا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو مہاجرین ہمارے فنڈ جو ہے پاکستان میں جا کے لگاتے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ پیسے یہاں کے یہیں لگنے چاہیے. پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ پیسے پاکستان ہی دیتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ نہ ہم کسی کو پاکستان جانے دیں گے، نہ پاکستان سے کسی کو آنے دیں گے. تو آپ کیا کسی کو اپنا کسی ملک دشمن کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آپ آزاد کشمیر میں آ جائیں؟ یہ تو انتہائی افسوسناک عمل ہے جس سے کشمیر کو اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. آپ یہ بات دیکھیں کہ ہم جو مہاجر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا خون ہے، آپ کا خون کیسے سفید ہو گیا کہ آپ ہمیں ہی ہمارے گھر سے باہر نکالنے چل پڑے ہیں؟ تو ہم کیا آزاد کروائیں گے؟ ہم نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے آزاد کشمیر کو دکھا کے. آزاد کشمیر ہمارا بیس کیمپ ہے. ہم نے آزاد کشمیر کو دکھوا کے مقبوضہ آزاد کروانا ہے. تو آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی لڑائی ڈال کے بیٹھ گئے ہیں. تو آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. تو یہ معاملہ چھوٹے چھوٹے حل ہو سکتے ہیں. لیکن یہی بتائیں نا، جو معاملات یا جو کنڈیشنز جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی نے رکھی ہے ٹیبل پر، آپ نے کہا کہ ان کے کچھ نکات تھے جن میں سے کچھ حکومت ماننے کو تیار ہے اور کچھ ایسے ہیں جن پر حکومت جو ہے وہ نہیں، ان کو امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں، مطلب ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتی. دو کے علاوہ سارے ان کے مطالبات تو یہ ماننے کو کب تیار ہیں. ہوگا؟ یہ کب ایگزیکیوشن ہوگی؟ وہ دیکھیں جس وقت فائنل، وہ کل یہ 2 نقطوں پہ وہ اٹھ کے چلے گئے. 14 گھنٹے کی نشست ہوئی ہے، مذاکرات نہیں ہوئے، مطلب مذاکرات ہوئے، 14 گھنٹے بیٹھے ہیں. لیکن اس کے بعد نتیجہ فیلڈ ہے، زیرو ہے. نتیجہ جو ہے ڈیڈ لاک کا شکار ٹھیک ان ہے، کی وجہ سے ہوا. ٹھیک. عوامی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے جو نتیجہ ہے وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی انتہائی افسوسناک بات ہے کہ آپ جب تقریباً آپ کے سارے مطالبات جو آزاد کشمیر سے ریلیٹڈ ہیں حل ہو گئے ہیں، تو پھر آپ دو اتنی نکات کے پیچھے، 2 نکات کے علاوہ جو ہے مطلب ہو گئے دو ہیں. آپ نکات 2 نکات پر کے ہی جنگ ہے پیچھے نا. آپ جو ہے اپنے کشمیر کا سکون برباد نہ کریں. اپنے وہاں پہ 40 لاکھ رہنے والے لوگ جو ہیں، جو وہاں پہ 40 لاکھ لوگ بستے ہیں، ان کو یرغمال بنانے کی کوشش نہ کریں. دو نکات اگر آپ رپیٹ کر دیں. 2 نکات یہی ہے کہ وہ ایک مراد کا معاملہ ہے ٹھیک ہے. کہ جی جو حکومت میں لوگ ہوتے پروٹوکولز یا ہیں، پرکس ہوتے ہاں ہیں. جی، پروٹوکول اور ان کے مراد جو ہیں ان کو ختم کیا جائے یا کم کیا جائے. اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ کہتے ہیں مہاجرین کی سیٹیں. میں یہ کہتا ہوں کہ مہاجرین کی سیٹوں پہ تو بات بھی نہ کریں. آپ مہاجرین کی سیٹوں کی بات کرتے ہیں. مہاجرین کی سیٹوں کو ختم کرنے کی بات ٹھیک. کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو ہمیں ہمارے حق سے محروم کر دیں گے تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہندو کیا کرے گا؟ آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کہ ہمیں پاکستان نے یہاں پہ عزت احترام سے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کشمیری نہیں ہیں. آپ ہمارے سے ہماری شناخت چھین لیں گے، آپ ہمارے سے ہمارا گھر چھین لیں گے. آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. دیکھیں یہ تو حکومت نے بھی ڈیسائیڈ کرنا نا. ابو آل حکومت میں جس طرح نون لیگ ہے اور پی 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 کا ایک الائنس ہے، لیکن آبویسلی وفاق حکومت جو ہے انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ان 2 نکات کی کتنی ویٹیج ہے، کتنی ویلیو ہے، جو کہ آبویسلی نہیں بنتا، یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ آپ 12 سیٹس جو ہے وہ ختم کر دیں جو کہ کشمیر کاز کے لیے ہے یا مقبوضہ کشمیر کی آواز ہے. تو یہ ریزنیبل تو بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں پاکستان نے ID کارڈ دیا، اپنی شناخت دی. اس ID کارڈ پہ لکھا ہوا ہے بشندہ آزاد ریاست جموں کشمیر. میں اپنے ID کارڈ کی بات کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہم تب تک جو ہے ڈیول نیشنل ہیں جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو نہیں ہوتا، جاتا. بے شک. آپ یہ دیکھیں اقوام متحدہ یہ سمجھتا ہے کہ آج بھی مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور مہاجرین کشمیر متنازع ہیں. ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا.
ہم ابھی متنازع ایک دائرے میں چل رہے ہیں. رائٹ. لیکن نہیں، بہت جلد جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسکیل پر جو حالات چل رہے ہیں اور جس طرح سے ہم کشمیر کا ایک ایشو دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان کے درمیان، جس طرح سے کشمیر سینڈوچ ہوا ہے، یقیناً بہت ہی جلد ہم دیکھیں گے کشمیر بہت جلد آزاد ہوگا، انشاءاللہ آزاد انشاءاللہ. ہوگا. اور وہاں پر بھی اسی طرح ایک میڈیا چینل کے ذریعے ہم لوگ کراس ٹاک کیا کریں گے، یا وہ انشاءاللہ بھی ایک الگ ہم کہہ سکتے ہیں خطہ ہوگا، انشاءاللہ. اور پوری دنیا دیکھے گی. جی انشاءاللہ. دیکھیں وہ ایک ریاست تھی، ریاست ہے اور ریاست رہے گی. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے ہمیشہ جو ہے عزت دی اپنے کشمیری بھائیوں کو. آج اگر کشمیر میں کشمیر کا جھنڈا جو ہے لہرایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کو طاقت دینے کے لیے جو بیک اپ ہے وہ پاکستان کے جھنڈے کا ہے. یقیناً یقیناً. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے ہی مراد لینا، پاکستان سے ہی اپنا بیک اپ لینا. آج پاکستان اپنی فوجیں جو ہے اگر نکال لیتا ہے کشمیر سے تو ہمارے کشمیریوں کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ زیرو. دوسرے دن ہی جو ہے ہمارا دشمن جو ہے قبضہ آکیپائی کر کرنے لے کے گا. لیے آ جائے گا. بالکل. جتنی بھی اشیاء ہیں خورد و نوش زندگی کے لیے وہ پاکستان سے جاتی ہیں. آپ راستہ بند کر دیں گے تو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، آپ ہمارے سے مطمئن نہیں ہیں. تو یہ افسوسناک میسج ہے. یہ تو آپ ایسا نہ کریں. انڈیا کو ایک انڈیا موقع دینے والی بات ہے. بالکل اور بالکل. یہ آپ انڈیا کو، یہ ایجنڈا پاکستان یہ کا نہیں ایجنڈا ہے، یہ انڈیا positive نہیں یہ ایجنڈا مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ کشمیریوں کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا ہے. آپ اس کو ہوا حکومت کو نہ دیکھنے دیں. کی ضرورت ہے. بہت ضرورت ہے اور اس پہ باتیں ہو رہی ہیں، کام بھی ہو رہا ہے، ان پہ الزام بھی لگ رہے ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ ہمارے میں سے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. ہر مسئلہ ٹیبل پہ حل ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے سے اگر حل ہونا ہوتا تو 78 سال سے کشمیری اس بات کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن میں بے حد مشکور ہوں پاکستان کا کہ پاکستان ہمیشہ سے ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ کشمیریوں کا ساتھ دیتا ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتنی عزت سے نوازا ہے، کتنے احترام سے نوازا ہے. آج پاکستان کو اللہ کے گھر میں کتنی عزت ملی ہے، اللہ نے کتنی قربت دی ہے پاکستان کو کہ پاکستان اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے تعینات ہو گیا ہے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مسلمانوں کی عزت نہیں ہے، مسلمان ممالک کی عزت نہیں ہے. اگر آپ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، کشمیری ہیں تو آپ تو آزاد ہیں. ہم نے ابھی مقبوضہ کو آزاد کروانا ہے. آپ نے آزادی پوچھنی ہے تو پھر لیبیا سے پوچھ لیں، شام سے پوچھ لیں، عراق سے پوچھ لیں. آپ کشمیری مقبوضہ کشمیریوں سے پوچھ لیں، آپ فلسطین سے پوچھیں، آپ غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ آزادی کی کیا حیثیت ہے. آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو آزاد کشمیر میں ایک آزادی کی نعمت سے نوازا ہوا ہے. اور آپ کو پاکستان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو آپ کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیتا. پاکستان آپ کا محسن ہے. آپ پاکستان کو اپنا بڑا بھائی، وہ آپ کا بڑا بھائی ہے، آپ اس کو اپنا بڑا بھائی سمجھیں. پاکستان سے بڑا کشمیر کا کوئی وکیل نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی ملک نے بات کی ہو کشمیر کے حوالے سے. جب بھی بات کی ہے ڈٹ کے بات کی ہے وہ آپ کے پاکستان نے کی ہے، آپ کی پاکستانی گورنمنٹ نے کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا تاکہ وقت ہاتھ سے نہ گزر جائے، ہم اپنا نقصان نہ کر لیں صرف اپنی شہرت کے چکر میں. مجھے امید ہے کہ حکومت اس وقت آپ کو سن رہی ہوگی، اور آپ نے جو ریکویسٹ کی ہے، ظاہر ہے یہ ایک انٹرنیشنل کاز بھی ہے، اور کشمیر کا کاز جو ہے وہ پاکستان کے بہت ہم کہہ سکتے ہیں قریب ہے، اور پاکستان کو بہت عزیز ہے. اور اس کو جتنی جلدی ٹھیک کیا جا سکتا ہے، یا کشمیر کو جتنی جلدی آزادی مل جائے، اتنا ہی کشمیریوں کے لیے تو ہے ہی ایک بہت خوشائن بات، لیکن پاکستانیوں کے لیے بھی ہے. حکومت اس پر نظر ثانی کرے، کوئی نہ کوئی نیا ایک ایکشن لے، اور ان لوگوں کے خلاف بھی جو اس طرح کے عزائم پال رہے ہیں جو کہ نیگیٹو ہیں اور جو کہ اینٹی اسٹیٹ ہے یا اینٹی کشمیر ہے. موونگ آن، آپ نے بات کی تھی سالسی کی. حکومت کی جانب سے کون سے 2 نمائندے ہیں جن کو سالسی کے لیے مقرر کیا گیا تھا؟ ان کی طرف سے بھی کیا رسپانس تھا؟ کیا کوئی امپروومنٹ تھی؟ دیکھیں جو سالسی کے لیے جاتا ہے ان کی کوشش تو ہوتی ہے کہ ہم اس کو پازیٹیو کریں اور یہ جو فساد برپا ہونے جا رہا ہے اس کو کنٹرول کریں، اور تاکہ کسی قسم کا ایک مختصر جتھے کی وجہ سے ریاست جو ہے وہ یرغمال نہیں بننی چاہیے. تو اس کے لیے پاکستان سے میاں شہباز شریف صاحب نے
ذمہ داری لگائی تھی امیر مقام صاحب کی کہ جو کہ وزیر امور کشمیر ہیں، اور ان کے علاوہ طارق فضل چودھری صاحب کی کہ آپ جائیں، اور اس کے ساتھ جو ہے 2 وزراء جو ہے آزاد کشمیر سے بھی ساتھ بیٹھے تھے، اور ان کی 9 بندوں کی ٹیم بیٹھی تھی، 9 ممبرز تھے، عوامی ایکشن کمیٹی کے کور کمیٹی کے ممبرز بیٹھے تھے، اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایجنڈا کیا ہے۔ وہ بیٹھتے تھے، بات قریب آنے لگتی تھی تو پھر کوئی نہ کوئی خراب کر دیتا تھا بات کو پایہ تکمیل تک پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ جب آپ کے 38 نکات ہیں، اور وہ آپ کے جب اس میں سے جو جائز باتیں ہیں، جو کہ قانونی طور پہ قانون سے ہٹ کے بھی کی جا سکتی ہیں، ان کو ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ اس میں مہنگائی کا معاملہ ہے، بجلی کا معاملہ ہے، آٹے کا معاملہ ہے، اس میں آپ کے وہاں پہ کاروباری لوگوں کو ریلیف دینے کا معاملہ ہے، اس میں وہاں پہ آپ کے جو لوگوں پہ پرچے ہیں ان کو ختم کرنے کا یہ معاملہ چل ہے۔ رہا ہے، یہ ابھی پروسیس میں بھی ہے کہ نہیں اس حوالے سے جو آپ مسائل بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ مسائل جو بالکل ہیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ اس چیز کی حامی تو بھریں، اس چیز پہ ایگری تو کریں۔ حکومت کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، جو ممبرز گئے ہیں ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہاں پہ رہنے والے آزاد کشمیر میں رہنے والی گورنمنٹ، وہاں کی اپوزیشن کے علاوہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، اور عوامی ایکشن کمیٹی جو کہ ایک تاجروں کی جماعت الگ تھی، ہے۔ لیکن اب اس کے پیچھے ساری پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح پی ٹی آئی جو ہے وہ شرارتیوں کے پیچھے کھڑی ہے۔ پہلے کھڑی تھی، ہم کہہ رہے تھے کہ یہ بی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی جو یہاں پہ ہنگامہ رائی کر رہی ہے، اور یہ ہنگامہ برپا کر رہی ہے، لوگوں کا سکون پر بات کر رہی ہے، اسٹیٹ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان ان کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے پاکستان کو بری بری باتیں کہی جا رہی ہیں، افواج پاکستان کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو انتہائی افسوسناک بات ہے۔ جو آپ کے گھر کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ انہیں باتیں کریں گے تو کیا آپ اس سے اپنی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں؟ آپ نہ پاکستان کی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں، نہ آپ آزاد کشمیر کی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں، بلکہ آپ ہمارے ملک دشمن کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب بات رہی آپ کے مسئلے کے حل کی، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ یہ 2 نکات چھوڑ دیں، آئینی طور پہ جو ہے یہ 12 سیٹیں ہیں، یہ مہاجرین کا حق آپ نہیں مار سکتے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ 12 سیٹیں 27 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہیں، تو کیا آپ ان کے نمائندوں کو نکال کے باہر پھینکنا چاہتے ہیں؟ کل کو اچھا ایک اور نقطے کی بات ہے، بتائیے۔ کل کو رائے شماری ہوگی، اقوام متحدہ رائے شماری کرائے گا۔ پاکستان جس طریقے سے حکومت پاکستان محنت کر رہی ہے، لگی ہوئی ہے، ڈٹی ہوئی ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل مسائل ہیں مسلمانوں کے وہ بھی حل ہو جائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائے شماری ہوگی۔ رائے شماری میں پاکستان میں 27 لاکھ لوگوں کا ووٹ ہے۔ آپ کو وہ 27 لاکھ ووٹ نہیں چاہیے؟ آپ کو پتا ہے کہ ہندو بنیے نے وہاں پہ آرٹیکل 370 جو ہے مفلوج کر کے تو مقبوضہ کشمیر میں ہندو آباد کرنے، وہ 50-60 لاکھ انہوں نے ہندو آباد کر دی ہیں۔ وہ اس لیے بات کاری کی جا رہی ہے کہ جب رائے شماری ہوگی تو ہم کہیں گے ہاں جی شو کریں آپ کے کتنے ووٹ ہیں۔ تو جب آپ 27 لاکھ مہاجرین کو نکال کے باہر پھینک دیں گے تو پھر مجھے بتائیں آپ کی اکثریت کہاں جائے گی؟ آپ تو پہلے ہی اقلیت میں ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سیٹیں قائم رہنی چاہیے، یہ قانون اور آئین کا حصہ ہیں، اور یہ مہاجر رہنماؤں کو ہی ملنی چاہیے اور ہمیشہ۔ یہ مہاجروں کو ملنی چاہیے۔ ہاں، اب ان کا مسئلہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 نمبر اسٹیٹ سے سبجیکٹ ہولڈر جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ ان کی ویریفیکیشن کریں، ختم کریں، جو کرپشن کرتا ہے اس کو ختم کریں، جو 2 نمبر مہاجر بن کے سیٹیں حاصل کرتا ہے اس کو ختم کریں۔ یہ جو باتیں جائز کرنے والی ہیں وہ تو ساری مان چکے ہیں ہم، لیکن سیٹیں ختم کر کے آپ 27 لاکھ لوگوں کی نمائندگی نہیں ختم کر سکتے۔ یہ اصل حقدار ہیں، یہ اصل جو ہے فریق ہیں آزادی کشمیر کے، تو آپ ان سے ان کا حق نہیں چھین سکتے۔ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، 27 لوگوں کی نمائندگی کوئی عام بات نہیں ہے، اور obviously جب بات ہو کشمیر کی جو کہ اس وقت بٹا ہوا ہے، آدھا حصہ انڈیا میں ہے، روز لڑتا ہے وہ انڈیا سے، آدھا حصہ پاکستان میں ہے، ان کو نہیں پتہ اگلا دن کیسا ہوگا، آزادی کی ایک امید کے ساتھ قائم ہے 1947 سنس 1947 سے، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم انہیں سپورٹ کریں، وہ ہم میں سے ہیں، ہم ان میں سے ہیں، وہ ہمارا حصہ ہے نا، آف کورس ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے رہیں گے اور وہ بہت جلد آزاد ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی
इंशाल्लाह ताला। حکومت جو ہے اس سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی ہے آبویسلی آپ حکومت کا پارٹ ہے اور حکومت آپ کو ضرور سن رہی ہے اور حکومت جانتی ہے کہ جس طرح سے یہ مذاکرات چل رہے ہیں، جس طرح سے یہ جو اپوزیشن کی جانب سے نقطے جو ہیں وہ ریز کیے جا رہے ہیں، مہاجر رہنماؤں کی جو 12 سیٹس ہیں جو کہ پورے پاکستان میں صرف 12 ہے، جو کہ کام ہی کشمیر کوز کے لیے کرتی ہے، اس کے حوالے سے جس طرح سے کمپنسیشن ہے، جس طرح سے بھی ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے تاکہ سامنے والی پارٹی اور فرنٹ پہ جو پارٹی ہے ان کے درمیان کس طرح سے معاملہ طے پائے، کیونکہ ان دی اینڈ ہمارا ایجنڈا پاکستان کی حفاظت ہے، ہمارا ایجنڈا کشمیر کی حفاظت ہے، ہمیں اس پر دیکھنا ہے، ہمیں پرسنل انٹرسٹ کو تو مد نظر رکھنا ہی نہیں۔ نہیں رکھنا۔ ان دی اینڈ کوئی اگر آپ حکومت سے اپیل کرنا چاہیں تو پلیز بتائیے۔ میں تو دیکھیں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب سے، اپنے فیلڈ مارشل جناب حافظ عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کشمیر کوز کو جس طرح سے آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اسلامی ملکوں کی سربراہی کرتے ہوئے میٹنگ کی اور غزہ کے معاملات کو ہینڈل کیا اور وہاں بھی آپ نے کشمیر کی بات کی، میں یہ چاہوں گا کہ اب چیزیں قریب نظر آ رہی ہیں اور جو آپ نے ضربیں لگائیں جنرل صاحب انڈیا کی کمر پہ اور اس کی کمر توڑ ڈالی کہ وہ ثالثی کے معاہدے پہ آ گیا، تو اسی طرح سے اگر آپ نے اسے ایک ضرب کی مار ہے انشاءاللہ تعالی کہ آپ تھوڑا سا کشمیری بھائیوں کے اوپر ہاتھ رکھیں، اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ تعالی آپ دونوں قیادت کی، سیاسی قیادت بھی اور عسکری قیادت بھی، آپ کی سربراہی میں انشاءاللہ تعالی کشمیر آزاد ہوگا اور ہم دیکھیں گے، اور لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ کشمیر آزاد ہوگا۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ فار بینگ پارٹ آف دی شو، بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے، اور آپ نے جس طرح سے کشمیر کے حوالے سے حوالہ دیا اور موجودہ جو صورتحال ہے اس وقت کشمیر کوز کو لے کر اس پر آپ نے نظر ثانی کی، اور حکومت سے بھی آبویسلی اگین یہی اپیل ہے کہ جس طرح بھی معاملات طے ہو سکتے ہو جائے پازیٹیو نوٹ پہ، کیونکہ ان دی اینڈ کشمیر کے حق کی بات ہے، پاکستان کی حفاظت کی بات ہے، پاکستان کے حق کی بات ہے۔ تھینک یو تھینک یو Thank you جی۔ guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.